अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की टॉप स्टोरीज जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं हमारे साथ शामिल होंगी। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान की बहन अलीमा खान की जायदादों के चर्चे हो रहे हैं और पाकिस्तान में दवाएं महंगी हो चुकी हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और गरीब अफराद मुतासर हुए हैं और इसके साथ चीनी कौंसल खाने पर हमले की तहकीकाती रिपोर्ट भी जारी हो चुकी है। इंडिया और ईरानी सरजमीन इस्तेमाल होने का इंकिशाफ हुआ है। पाकिस्तान में कलभूषण यादव नेटवर्क चलाने वालों के खिलाफ इक़दामात नागुज़ीर हैं और इसके अलावा शामिल करेंगे मारूफ मुबल्लिग जुनैद जमशेद रहमहुल्लाह की तैयारे हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट जारी हुई है और इसके साथ साथ एक और स्टोरी शामिल करेंगे। पाकिस्तान से दिफाई टेक्नोलॉजी में एक शानदार इजाफा हुआ है। पाक फौज ने दिफाई निज़ाम में जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी शामिल कर ली है और मजीद आगे बढ़ते हुए शामिल करेंगे भारत, यूरोप, इसराइल और दीगर मुल्कों के लिए लोग जो काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान में ब्लैक वाटर्स का एक बड़ा गिरोह का इंकिशाफ हुआ है। अफगानिस्तान में ब्लैक वाटर्स के हजारों खुफिया अफराद मुतय्यन होने का इंकिशाफ हुआ है। ये ब्रेकिंग स्टोरी आपको देंगे, साथ साथ शामिल कर लेंगे। आगे बढ़ते हुए मजीद स्टोरी पर बात करेंगे जिनमें हमारे साथ शामिल होगी शामी खाना जंगी में ईरान और हिजबुल्लाह को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ईरान और हिजबुल्लाह के हजारों अहलकार शामी जंग में मारे गए हैं। और आगे बढ़ते हुए बात कर लेंगे सऊदी वजीर तवानाई का दौरा पाकिस्तान। गवादर में सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी का बड़ा मंसूबा सामने आया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात तारीखी मोड़ में दाखिल हो चुके हैं। और इसके अलावा बात करेंगे जर्मनी से। जर्मनी में मुसलमानों से इबादत टैक्स लेने का अनोखा मुतालबा सामने आया है और इसके साथ साथ यूरोप के एक मुल्क स्विट्जरलैंड में अल्लाहु अकबर कहने पर पाबंदी भी लगा दी गई है। वजूहात क्या है ये आपको बताएंगे और दिलचस्प स्टोरी में शामिल करेंगे। बीजिंग से ये स्टोरी हमारे पास है। चीन भी चांद पर पहुंच गया है और चीन ने चांद के ऐसी जगह पर 2 अपनी गाड़ियां उतारी हैं। ये वो स्टोरीज हैं आज की जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं। अगर तफसीलात के हवाले से बात कर ली जाए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए पाकिस्तान की जो फौज है उसका एक बड़ा शानदार कारनामा सामने आया है। पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम इंतहाई मजबूत हो चुका है और दुश्मन की जो ख्वाब थे, नींदें थी, वो उड़ चुकी हैं। इस हवाले से हमारे पास एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री है, हम डॉक्यूमेंट्री चलाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे, मजीद जो है इस टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल दिफाई साजो सामान रखने में दुनिया के सरफहरिस्त ममालिक में शामिल है। जदीद जंगी जहाज़ों से लेकर जदीद मिसाइलों, टैंकों, आबदोजों समेत तमाम जंगी और दिफाई आलात पाकिस्तान के पास न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि हर नए दिन के साथ आने वाली जदीद टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान हासिल कर रहा है। 10 जनवरी 2019 को पाक फौज ने लॉन्ग रेंज मिसाइल LY-80 के इस्तेमाल का कामयाब मुजाहरा करते हुए इसे अपने दिफाई निज़ाम में शामिल कर लिया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक फायर पावर सलाहियत का मुजाहरा कराची के करीब एयर डिफेंस फायरिंग रेंज में किया गया, जिसमें लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस वेपन सिस्टम LY-80 का भी इस्तेमाल किया गया। LY-80 की फायर पावर का पहला मुजाहरा इवेंट का तुर्राई इम्तियाज था। वाज़ेह रहे कि LY-80 मार्च 2017 में पाक फौज के फजाई निज़ाम में शामिल किया गया था। LY-80 निचली दरमियानी ऊंचाई के फजाई अहदाफ को सुराग लगाकर तबाह करने की सलाहियत रखता है। LY-80 फौरी फायर किए जाने वाला निज़ाम बयान किया जाता है जो जदीद लड़ाका तैयारे, क्रूज मिसाइल और ड्रोन गिराने की सलाहियत रखता है। ये 40 किलोमीटर फासले तक 50,000 फीट की बुलंदी पर बैक वक्त 6 अहदाफ को निशाना बना सकता है। निज़ाम में 150 किलोमीटर फासले तक सर्च रडार और 100 किलोमीटर फासले तक का रहनुमा रडार शामिल है। एक LY-80 बैटरी 8,000 मुरब्बा किलोमीटर तक दिफाई ढाल फराहम कर सकती है। LY-80 की आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम में कामयाब शमूलियत पर पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा और पाक फजाइया के सरबराह समेत तमाम आला हुकूमती शख्सियात ने पाक फौज को मुबारकबाद दी है। आर्मी चीफ के मुताबिक LY-80 निज़ाम से पाकिस्तान की
دفاعی صلاحیت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کے اس مضبوط دفاعی نظام سے دشمن کے حوصلے پست ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے پاکستان کی فوج کا شاندار کارنامہ ملاحظہ کیا۔ پاکستان آرمی کے دفاعی نظام میں بہترین اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کا دفاع ہمیشہ سے مضبوط رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے۔ آج ہم اپنے گھروں میں سکون کی نیند اس لیے سوتے ہیں چونکہ ہماری سرحدیں اور ہمارا دفاعی نظام انتہائی مضبوط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئے دن جو دنیا میں جدید ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں ان کے حصول میں پاکستان بھی ہمیشہ سے سر فہرست رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی مسائل ہوں، جتنے بھی کرائسس ہوں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کا جو دفاع ہے وہ کبھی متزلزل نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی آرمی کے پاس وہ صلاحیت ہے جو دنیا کے شاید ہی کسی ملک کے پاس ہو۔ پاکستان کی آرمی کے پاس جذبہ جہاد ہے۔ پاکستان کی آرمی کے پاس اپنے وطن اور اسلام اور پاکستان کے لیے مر مٹنے کا ایک شاندار حوصلہ اور عزم ہے۔ یہ وجہ ہے کہ پاکستان کی آرمی دنیا کی بہترین فوجوں میں شامل کی جاتی ہے اور پاکستان کے دفاعی نظام کو دنیا کا بہترین نظام قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کے بارے میں ہمیشہ سے پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، دشمن کی زبان بولتے ہیں اور پاکستان کی افواج کو بدنام کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے کوئی بھی محب وطن، جنہیں کوئی بھی محب وطن پسند نہیں کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے غدار ہیں۔ دنیا اس وقت ہائبرڈ وار کا سامنا کر رہی ہے، لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، اپنی افواج کے خلاف، اپنے ملک کے خلاف، اپنے اداروں کے خلاف لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی فوج آپ کا سارا بجٹ کھا جاتی ہے، لیکن حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑے مسائل ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، لائن پر ہم لینے کی کوشش کریں گے جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب کو، پاکستان آرمی سے تعلق ہے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ ہائبرڈ وار جس کا نام لیا جاتا ہے، میڈیا وار جس کا نام لیا جاتا ہے، اس سے لوگوں کو اس وار کے ذریعے یہ انتہائی خطرناک وار ہے۔ یہ وہ وار ہے جس کے ذریعے آپ کو براہ راست، دشمن کو براہ راست جو ہے اپنا نقصان نہیں اٹھانا پڑتا، دشمن کو براہ راست جو ہے کوئی بڑا اس طرح کے نقصانات نہیں اٹھانے پڑتے، لیکن اس کے باوجود دشمن اپنے اہداف حاصل کر لیتا ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جس کے ذریعے سے دشمن اپنے کم وسائل کے ذریعے سے اپنے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ پاکستان کو اس وقت اس میڈیا وار کا، ہائبرڈ وار کا سامنا ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے جہاں پاکستان کے دفاعی نظام کو مضبوط کرنا ضروری ہے، وہیں پر پاکستان کی جو عوام ہے اس کی ذہن سازی کے لیے مثبت چیزوں کی سے آگاہی بھی دینا بہت ضروری ہے۔ مزید بات کر لیتے ہیں پاکستان کے نامور جنرل جناب نعیم خالد لودھی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ فرمائیے گا LY-80 جو جدید سسٹم ہے اس کا ٹیکنالوجی میں اضافہ ہوا ہے، پاکستان کی آرمی کا جو دفاعی نظام ہے پہلے سے ہی مضبوط تھا، مزید مضبوط ہو رہا ہے، جدید ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس جو اہم ترین جو شاندار کارنامہ سامنے آیا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور ساتھ ساتھ ہائبرڈ وار جو ہے، جو لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے، پاکستان کے دفاع پر اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ۔ LY-80 کے متعلق میں بتا دوں کہ تیسری ڈیفنس میزائل ہے اور یہ کم از کم 400 میٹر اڑتی ہوئی چیز اور زیادہ سے زیادہ 10,000 میٹر اڑتی چیز 40 کلومیٹر کے فاصلے سے ہدف بنا سکتا ہے، جو کہ میرے خیال بہت بڑی کیپبلٹی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان نے روس سے S-400 اینٹی میزائل سسٹم انہوں نے ایکوائر کرنا، لیکن وہ تو آئے گا 2 سال میں۔ یہ آلریڈی ہمارے پاس آ چکا ہے اور یہ کسی بھی ہندوستانی جہاز کو گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے، بہت دور سے نظر نہ آنے والے فاصلے سے اس کو مار سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اصل میں یہ جو ایکسرسائز تھی باقاعدہ اس میں اور بھی بہت سارے ویپنز ڈیمونسٹریٹ کیے گئے ہیں اور اس میں شولڈر فائرڈ میزائل، اور یہ چونکہ ہائی میڈ ہے، ہائی میڈ کا مطلب ہائی لیول فلائنگ آبجیکٹ اور میڈیم لیول فلائنگ آبجیکٹ کے خلاف یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ لائیو فائر تھا اور لائیو ٹارگٹ تھا جو سب کے سامنے پوری دنیا نے دیکھا کہ اس کو مار گرایا گیا۔ وہ سپر سونک ٹارگٹ تھا، کوئی سلو موونگ ٹارگٹ نہیں تھا جس کو اس نے گرایا۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی فوج اس سے فخر کر سکتی ہے، پاکستان کے عوام اس سے فخر کر سکتے ہیں
اور ہم دعا کرتے ہیں اور اپنے دشمن کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایٹمی ممالک ہونے کے ناطے جنگ کا ان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے. ہمارے پاس صرف ایٹمی ہتھیار ہی نہیں ہے بلکہ اپنے دفاع کے لیے اور بہت سارا ساز و سامان، کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کا شاید ان کو ادراک نہ ہو. یہ بات کر رہے ہیں ہائیبرڈ وار کی یا سائبر وار کی یا ففتھ جنریشن وار کی، اس میں ذہنوں کی جو نا پرسیپشن کو چینج کیا جاتا ہے، اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے. دنیا میں ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ شروع میں لوگ اس میں پھنس جاتے تھے یا گر جاتے تھے. آہستہ آہستہ لوگوں میں شعور آ رہا ہے، جو کہ ذرا آہستگی کے ساتھ آ رہا ہے کہ یہ ایک جھوٹ کا طوفان کا دور ہے اور اس کے اوپر اجارہ داری ہے یہودیوں کی اور ہندوؤں کی اور امریکنز کی. تو جو بھی آپ کو خبر سوشل میڈیا میں ملتی ہے اسٹریٹ وے پر ایک دم اعتبار کر کے آگے فارورڈ کرنے کے بجائے ذرا اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. بنیادی بات جو جتنے ملکوں میں انہوں نے تباہی مچائی ہے، چاہے وہ لیبیا تھا، عراق تھا، یمن ہے، سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ طریقہ ہی کار یہ اپنایا گیا ہے کہ فوج عوام کے درمیان میں خلیج پیدا کی جائے اور اس کے بعد صاف ظاہر ہے کہ کوئی فوج جس کے ساتھ عوام نہ کھڑے ہوں اس کی طاقت بالکل ختم ہو جاتی ہے. یہی ہمارے دشمن کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے ساتھ اور باقی جو اسلامی ملک رہ گئے ان کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں. جتنے مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں ان کے عوام کو بھی اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ وار کیسے ہے، اپنے حکمرانوں کے خلاف، اپنی افواج کے خلاف کیسے عوام کو. سر یہ بھی فرمائیے گا، بالکل یہ ففتھ جنریشن وار ہے، بالکل ہائبرڈ وار ہے، اس کا سامنا ہے، لیکن جس طرح سے پاکستان اپنی دفاعی سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے ہر نئی ٹیکنالوجی کو حاصل کرتا ہے، کیا ہائبرڈ وار اور ففتھ جنریشن وار سے مقابلے کے لیے بھی پاکستان کے افواج کی طرف سے کوئی کام کیا جا رہا ہے، یا کون سی آپ ایسی تجاویز دیتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے عوام کو باخبر رکھا جا سکتا ہے کہ آپ اس جنگ سے بچیں؟ جی پاکستان آرمی خاص کر اس پہ کام کر رہی ہے. اس کے ایک طریقہ تو یہ ہوا ہے کہ یونیورسٹیز میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آ رہے ہیں. جیسے حال ہی میں جو ہے گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹ آئے تھے اور ISPR میں ان کو بریفنگ دی گئی تھی. اسی طریقے سے ہمارے کچھ ریٹائرڈ آفیسر یونیورسٹی میں جاتے ہیں، ان سے سوال جواب ان کا سامنا کرتے ہیں، ان کو حقائق بتانے کی کوشش کرتے ہیں. میڈیا میں بھی آپ نے دیکھا ہمارے اپنے جو میڈیا کے کچھ بھائی ہیں وہ بھی اس پر کام کر رہے ہیں، جو اس بات کو سمجھ چکے ہیں خود ہی. یہ جنگ صرف فوج کے لیے نہیں لڑ سکتی. اس کے لیے جتنے بھی محب وطن لوگ ہیں وہ جس شعبے سے بھی ان کا تعلق ہے، خاص کر جو میڈیا میں ہے، ان پر بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ اور سچ میں تمیز جو ہے وہ کریں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ ایک فیک نیوز ہے، یہ اوریجنل نیوز ہے. آپ کو آپ ہی کی اپنی نظروں میں گرانے کی یہ کاوش ہے اور یہ اصل بات ایسا نہیں ہے. ایسے پاکستان کے جو روشن پہلو ہیں ان کو اجاگر کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ دشمن اس فیلڈ میں بھی مات کھا جائے گا. فزیکل لڑائی میں تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہم سے ہار چکا ہے. جی چلیں، بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین اکرام، یہ ایک بڑی دلچسپ اور پاکستانی عوام کے لیے ایک بڑا سر فخر سے بلند ہونے والا اقدام ہے جو پاکستان کی آرمی کی طرف سے سامنے آیا کہ پاکستان کی آرمی میں جدید جو میزائل سسٹم ہے LY-80 وہ شامل کیا گیا. بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عوام کو بھی یہ سمجھنا ہوگا جب تک ہمارا دفاع مضبوط ہے، ہمارے ادارے مضبوط ہیں، تب تک ہم بھی پرسکون ہیں، ہم بھی محفوظ ہیں اور ہمارا ملک بھی محفوظ ہے. جو ہمارے درمیان میں غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں ان غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے. آگے بڑھتے ہیں، بات کر لیتے ہیں ایک اور خبر کی. یہ خبر ہمارے پاس ہے چینی قونصل خانے پر جو حملہ ہوا تھا پچھلے سال، اس حملے کی تحقیقاتی رپورٹ جاری کی گئی ہے اور پولیس کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے. کراچی پولیس کی جانب سے انہوں نے کہا ہے کہ اس حملے کی منصوبہ بندی کے لیے دراصل 3 ملک شامل ہوئے ہیں اور ان 3 ملکوں کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کی گئی ہے. ان میں سر فہرست انڈیا کا ملک ہے اور دوسرے نمبر پر ایران اور تیسرے نمبر پر افغانستان کی سرزمین کو بھی استعمال کیا گیا ہے. چینی قونصل خانے پر
ناکام حملہ ہوا تھا جو پاکستان جو سیکیورٹی اہلکاروں نے ناکام بنایا تھا، لیکن بہرحال سی پیک کو متاثر کرنے کے لیے اور پاکستان اور چین کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے یہ ایک بڑی سازش تھی جس کے لیے باغی اور دہشت گرد لوگوں کو استعمال کیا گیا، جن کو انڈیا میں پناہ دی گئی ہے، اسلم اچھو اور اسی طرح جو بلوچستان کی جو دیگر علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں وہ بھی اس میں شامل رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے ہمسایہ ممالک ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھی ہیں، پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کی سرزمینیں پاکستان کے مخالف استعمال ہو رہی ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کلبھوشن یادیو کا جو نیٹ ورک تھا اس نے بلوچستان میں کس طرح سے تخریب کاری کی، اربوں ڈالر لگائے اور پاکستان میں اعلیٰ کار تیار کیے جنہیں اپنے اہداف کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ کلبھوشن یادیو کے جو اعلیٰ کار تھے عزیر بلوچ، بابا لاڈلا، مہدی موسوی اور دیگر اس طرح کی جو شدت پسند تنظیمیں ہیں، فرقہ وارانہ تنظیمیں ہیں، وہ اس میں شامل رہیں۔ بہرحال چینی قونصل خانے پر حملے کی جو تحقیقاتی رپورٹ جاری ہوئی، اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان کے نامور جنرل ریٹائرڈ جناب غلام مصطفیٰ صاحب اس وقت ہمارے لائن پر موجود ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ یہ فرمائیے گا چینی قونصل خانے پر حملہ ہوا، پاکستان اور چین کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایک رپورٹ اب جو سامنے آئی ہے اس کے مطابق انڈیا کی ایجنسی را اس میں ملوث ہے، اور افغانستان اور ایران اور دیگر ملکوں کی سرزمین بھی کسی حد تک استعمال ہوئی ہے۔ کلبھوشن یادیو کا جو نیٹ ورک تھا اس حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسی کا تسلسل ہے، تو آپ اس پر کیا کہیں گے کہ پاکستان کو اب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پاکستان کو سب سے پہلے تو ہمیں اپنا جو اندرونی طور پہ ہم جس طریقے سے سیاسی طور پہ بیٹھے میں ختم کرنے چاہیے ہمیں معاملات کو۔ جی، اس کا بہت بڑا اور واضح اس کے دو ہی طریقہ کار ہیں، یا تو ہم یہ کہ اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر اور اپنے آپ کو ایک جس طرح کہتے ہیں کوکون کر کے بیٹھ جائیں، یا پھر یہ ہے کہ دشمن کو بھی پتہ چلے کہ یہ جو گیم دشمن پاکستان کے ساتھ کھیل رہا ہے یہ اکیلا نہیں کھیل سکتا، وہ پاکستان بھی اس کو نہ صرف یہ قابل ہے بلکہ اس خطے میں اگر اس گیم میں سب سے زیادہ مہارت کسی کو ہے اور کامیابی کسی کو ہے وہ الحمدللہ پاکستان کو ہے۔ اگر جس طریقے سے ان کے جرنیل اور ان کی لیڈرشپ کہتی ہے کہ ہم پاکستان کو اتنی تکلیف پہنچائیں گے کہ پاکستان کو یاد آ جائے گا، تو شاید یہ وقت آ گیا ہے کہ بھئی دنیا کو بھی پتہ چلے اور بھارت کو بھی پتہ چلے کہ پاکستان کو کھیل کر جس طریقے سے کبھی افغانستان سے، کبھی ایران کی سرزمین کو استعمال کر کے، کبھی ڈائریکٹلی بھارت سے وہ ہمارے اندرونی معاملات میں براہ راست مداخلت بھی کر رہا ہے، ہمارے لوگوں کو شہید بھی کر رہا ہے، اور پاکستان کی جو اکنامک ریکوری ہے اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر یہ گیم اکیلا بھارت نہیں کھیل سکتا۔ اس گیم کو کھیلنے کے لیے اور کھلاڑی بھی ہیں، تو پھر یہ اس خطے میں امن جو ایک ان ایزی پیس ہے شاید وہ بھی نہ رہے۔ تو بھارت کو یہ سبق سیکھنا چاہیے، اور دنیا کو چاہیے کہ بھارت کو یہ باور کرائے، اور پاکستان کی کوشش ہونی چاہیے کہ دنیا کو سمجھائے اور دنیا کو کہے کہ بھارت کو اس پاکستان سے روکا جائے، ورنہ جس طریقے سے بھارت یہ گیم کر رہا ہے تو پاکستان بھی شاید بہت دیر تک اپنے ہاتھ پاؤں پھر باندھ کے نہیں رکھ سکے گا۔ جی سر، اس میں ایک اور بات ہے، آپ نے یہ تو بات کر لی ہے، بہت اچھی آپ کی تجاویز ہیں کہ ہمیں اس معاملات کو اچھی طرح سے اور دائمی طور پر حل کرنا چاہیے۔ ایک اور جو خبر ہے بلوچستان کے حوالے سے، جس طرح سے کچھ شدت پسند لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی تو ہو رہی ہے، لیکن اچھی اور مثبت خبر یہ ہے کہ گوادر اب آگے بڑھ رہا ہے۔ اس میں سعودی عرب کے جو وزیر توانائی ہیں آج ان کا بھی دورہ سامنے آیا کہ انہوں نے گوادر میں آئل ریفائنری لگائی ہے، اور سی پیک میں شمولیت بھی ہو رہی ہے، سی پیک کا جو منصوبہ ہے آگے بھی بڑھ رہا ہے۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کس نوعیت کے مستحکم ہو رہے ہیں، اور سرمایہ کاری کے اعتبار سے پاکستان کس طرح سے آگے جا رہا ہے؟ دیکھیے، پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات شاید دنیا اس کو نہیں سمجھ سکتی، لیکن جو اس میں مضبوطی ہے اور الحمدللہ جس طریقے سے ایک دوسرے کا یہ خیال کرتے ہیں، جس طریقے سے پاکستان کے عوام میں اپنے سعودی بھائیوں کے لیے محبت ہے، اور سعودی عربیہ کے بارے میں جب بھی خدا نخواستہ ایسی کو بات ہوئی تو پاکستان کی فوج، پاکستان کے لوگ سربکف ہو کے باہر نکلے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ سمجھتا ہوں آج کی جو ماڈرن دنیا ہے اس میں تعلقات کو اکنامک سطح پر استوار کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ بہت ایک مثبت پیش رفت ہے۔ سعودی عربیہ پہلے بھی پاکستان کی مدد کرتا آیا ہے، لیکن یہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ شاید پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہی ہے جس کا پاکستان نے بہت خیر مقدم بھی کیا ہے، اور جس سے اس خطے میں بھی اور جس طریقے سے سی پیک کے جو فیچر ہے یا جو اس کے پوٹینشیل ہے اس کو بڑھانے میں، اس کو ایکچولائز کرنے میں بہت مدد ملے گی، کیونکہ سعودی عربیہ کا یہاں موجود ہونا یہ پورا جو مڈل ایسٹ ہے اس کو یہاں پہ کنیکٹ کر دے گا، اور جس کی وجہ سے پاکستان کو بھی، سعودی عربیہ کو بھی اور چین کو بھی بہت فائدہ پہنچے گا۔
جی تو سی پیک آگے جائے گا آپ کے خیال میں؟ جی انشاءاللہ سی پیک آگے بڑھ رہا ہے، بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، بہت مضبوطی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور آنے والا دن سی پیک کے جو پلانز ہیں یا منصوبے ہیں ان کو باقاعدہ ریفائن بھی ہو رہے ہیں، بہتر بھی ہو رہے ہیں، اور اب جس طریقے سے یہ شامل ہوا ہے، سعودی عربیہ اس میں شامل ہو رہا ہے، اس سے پہلے UAE بھی اس میں شامل ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اس خطے میں نہ صرف یہ کہ اکنامک کنیکٹیوٹی بڑھے گی، لوگوں کا ایک دوسرے سے ملنا جلنا بڑھے گا، اکنامک ایکٹیویٹی بڑھنے سے لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ جو آپس میں تعلقات ہیں وہ اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے جس طریقے سے پہلے سے مضبوطی سے کھڑے ہیں، اب اس میں اور لوگ بھی شامل ہوں گے، چین شامل ہوگا اور خطے کے دوسرے ملک بھی اس میں شامل ہوں گے۔ جی چلیں سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ناظرین کرام آگے بڑھیں گے اور مزید سٹوریز پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام بات کر لیتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے، پاکستان میں بے روزگاری کے حوالے سے رپورٹس جاری ہوئی ہیں، پاکستان کے سرکاری ادارے کی طرف سے یہ رپورٹ جاری ہوئی ہیں۔ ان رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے اور 1,70,000 سے زائد جو بے روزگار ہیں ان کا اضافہ ہوا ہے، اور مجموعی طور پر کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں مجموعی طور پر بے روزگاروں کی جو تعداد ہے وہ 37,90,000 سے متجاوز ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں 23,90,000 سے زائد لوگ روزگار سے محروم ہیں، سندھ میں 7.5 لاکھ لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، KP میں 5.5 لاکھ اور بلوچستان میں 1 لاکھ سے زائد افراد بے روزگار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں لیبر فورس کی تعداد 6,55,00,000 اس رپورٹ میں بتائی گئی ہے، 6,17,00,000 لوگوں کے پاس اپنا روزگار ہے، باقی کے پاس اپنا روزگار بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ملک میں شرح خواندگی 60.7% سے بڑھ کر اب 62.3% ہو گئی ہے۔ یہ اچھی خبر ہے کہ 2% جو ہے پاکستان میں شرح خواندگی اضافہ ہوا ہے اس میں بڑی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ناخواندہ افراد کی شرح کم ہو کر 37.9% رہ گئی ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی ایک خبر اسی رپورٹ میں یہ بھی ساتھ میں کہا گیا ہے کہ شادی شدہ افراد جو ہیں ان کی تعداد 52.6 سے بڑھ کر 53.5% ہو گئی ہے، اور شادی نہ کرنے والے افراد کی تعداد کے بارے میں کہا گیا ہے اس رپورٹ میں کہ وہ 42.3% ہے شادی کے حوالے سے بھی، اور پاکستان کی مجموعی طور پر یہ رپورٹ کہا گیا ہے، اس رپورٹ میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کے مطابق پاکستان میں بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، غربت ظاہر سی بات ہے اس کا اثر غربت پر بھی پڑے گا، تعلیم ایک طرف سے بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف سے جو روزگار کے مسائل ہیں وہ تاحال حل نہیں ہو رہے۔ اس حوالے سے حکومت پاکستان کو جو تحریک انصاف کی حکومت کے نوجوانوں سے وعدے تھے، جو وعدے کیے گئے تھے، ان وعدوں کو نبھانا، ان وعدوں کو پورا کرنا عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان میں جو تعلیم کی صورتحال ہے وہ روز بروز اچھی ہوتی جا رہی ہے۔ جب لوگ زیادہ تعلیم یافتہ ہوں گے، ایجوکیٹڈ ہوں گے، زیادہ پڑھنے والے ہوں گے، زیادہ انجینئر ہوں گے، زیادہ ڈاکٹر ہوں گے اور زیادہ سائنٹسٹ ہوں گے اور زیادہ دیگر شعبوں کے لوگ ہوں گے یا اساتذہ ہوں گے، ٹیچر ہوں گے وغیرہ وغیرہ، یہ تمام لوگ جب تیار ہوں گے تو ان کو ظاہر سی بات ہے روزگار بھی تو دینا ہے، انہوں نے اپنی زندگی بھی تو گزارنی ہے۔ اس زندگی گزارنے کے لیے، ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اور پھر پاکستان کی آبادی میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جو ایک اچھی پاکستان کے لیے بڑی اچھی بات ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو یہ اضافہ ہوا ہے پاکستان کی آبادی کے اندر، تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تحریک انصاف کی حکومت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کرے اور غربت کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات کرے، معاشی جو بحران چل رہا ہے اس کے خاتمے کے لیے سنجیدہ ہو جائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے روزگاری کا جو مسئلہ ہے، روزگار جو بے روزگار لوگ ہیں ان کے مسائل کے لیے انہیں روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ایسے لانگ ٹرم جو ہے وہ اقدامات کرنے چاہیے جن کا دائمی
عالمی طور پر تمام کے تمام لوگوں کو فائدہ ہو۔ بڑھتے ہوئے مزید سٹوریز پر، یہ سٹوری ہمارے ساتھ پاکستان میں ہے۔ پاکستان سے ہمارے پاس یہ سٹوری ہے کہ ادویہ اور جو جان بچانے والی دوائیں ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ 9 سے 15% اضافے کی خبر سنائی گئی ہے، اور جو ادارہ ہے پاکستان کا صحت کے حوالے سے جو ادویہ کی قیمتوں کو کنٹرول کرتا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ پاکستان میں ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، ڈالر کی قدر اوپر ہوئی ہے، روپیہ گر گیا ہے، اس لیے جو دوائیں بنانے والی کمپنیاں ہیں ان کا مطالبہ تھا کہ دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو، کیونکہ ان پر بوجھ پڑ رہا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کی جو اتھارٹی تھی، جسے ڈرپ کہا جاتا ہے، اس کی طرف سے یہ اعلان سامنے آیا کہ ادویہ کی قیمتوں میں 15 سے 9% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے اب براہ راست جو متاثر ہوں گے، سب سے زیادہ غریب عوام متاثر ہوگی، کیونکہ غریب عوام پہلے ہی سے پاکستان کے اندر جو ہے بہت سے مسائل کا سامنا کر رہی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ غریب عوام کو جو صحت کی بنیادی سہولیات ہیں وہ بھی میسر نہیں ہیں۔ آپ ہسپتالوں کی حالت زار کا اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کے سرکاری ہسپتالوں کی صورتحال ہے، اور پھر جو پرائیویٹ ہسپتال ہیں وہاں پر بھی زیادہ طور پر تو ایسا ہوتا ہے کہ فیسیں بہت زیادہ ہیں، مہنگی ہیں، ادویہ مہنگی ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جایا نہیں جا سکتا، ہسپتال پرائیویٹ اتنے مہنگے ہیں جنہیں افورڈ نہیں کر سکتا ایک غریب آدمی۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کے ماتحت چلنے والے ادارے نے جو جان بچانے والی اہم ادویاں ہیں ان کی قیمتوں تک میں اضافہ کر دیا ہے، اور جو دیگر ادوائیں ہیں ان میں تو ظاہر سی بات ہے اس سے بھی زیادہ اضافہ ہوا ہوگا۔ تو یہ صورتحال ہے پاکستان کی، اس پاکستان کی جس کے بارے میں جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ اعلان کرتے تھے یہاں پر غریب کی بات ہوگی، غریب کے ساتھ مساوی سلوک ہوگا، غریب کے مسائل حل کیے جائیں گے، غریب کو پریشانی نہیں ہوگی، تعلیم اور صحت کی تمام سہولیات غریب کو ملیں گی، امیر اور غریب کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اور یہ اچھا فیصلہ ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا، یہ اعلان بھی کیا تھا کہ تمام کے تمام MNAs اور تمام کے تمام سیاستدان اور بڑے بڑے جو عہدیدار بیوروکریٹ جو ہیں ان کا علاج پاکستان میں ہوگا، پاکستان سے باہر بیرون ملک علاج کے لیے انہیں کوئی سہولت نہیں دی جائے گی۔ لیکن یہ سارے وہ دعوے تھے، یہ سارے وہ بیانات تھے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کی طرف سے لگائے گئے، لیکن اب بدقسمتی سے اس کے مخالف ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے وہ اس کے مخالف ہو رہا ہے۔ دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے، غریب عوام جو ہے اب جہاں پہلے مہنگائی تھی، مہنگائی کا سامنا کر رہے تھے، اب بیچارے وہ اپنی صحت بچانے کے لیے جو دوائیاں ہیں وہ بھی خریدنے سے قاصر ہو جائیں گے۔ تو حکومت پاکستان کو اس پر غور کرنا چاہیے اور غریب افراد کو سبسڈی دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ تمام جو غریب افراد، ظاہر سی بات ہے پاکستان کی زیادہ تر عوام جو ہے وہ غریب ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس کا براہ راست جو اثر ہوگا وہ غریب عوام پر پڑے گا۔ تو غریب عوام کو سبسڈی دی جانی چاہیے تھی، اور اس طرح کے جو اضافے ہیں اس پر حکومت خود کنٹرول کرے، حکومت کو چاہیے خود انہیں برداشت کرے، کیونکہ غریب عوام جو ہے پہلے ہی بہت سارے ٹیکس دے رہا ہے، بہت ساری اپنے لیے جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ انہیں حاصل نہیں کر پاتا، اس لیے حکومت پاکستان کو اس پر نوٹس لینا چاہیے اور اضافوں کو واپس کرنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کر لیتے ہیں مزید جنید جمشید رحمہ اللہ کا جو طیارہ حادثے کا کیس سامنے آیا تھا، اس حوالے سے جو ایک تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے، اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جو جنید جمشید کا طیارہ جو گر گیا تھا، تباہ ہو گیا تھا حویلیاں کے قریب پاکستان کے KP کے علاقے میں، ہزارہ کے علاقے میں، اس حوالے سے جو تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ PIA اور سول ایویشن اتھارٹی دونوں حادثے کی ذمہ دار ہیں۔ سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ کی رپورٹ میں ان ذمہ داروں کا تعین کیا گیا ہے کہ PIA براہ راست اس میں ملوث ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کا ذمہ دار جو ہے سول ایویشن اتھارٹی جو ہے اس کی ذمہ دار ہے۔ اس کی ضمنی وجوہات میں بیان کیا گیا ہے کہ طیارے کے انجن نمبر 1 کا پاور ٹربائن بلیڈ جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے ٹوٹنے کی وجہ سے وہ انجن میں پھنس گیا، جس کی وجہ سے وہ طیارہ جو ہے پھر نیچے گرا، اور تقریباً جو ہے 53 کے قریب جو ہے لوگ جو ہیں وہ اس میں جاں بحق ہو گئے، جس میں جنید جمشید جیسے ایک پاکستان کے ہیرو بھی شامل تھے۔ اور ساتھ ساتھ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طیارے کی جانچ پڑتال میں انتہائی غفلت کا مظاہرہ کیا گیا۔ طیارے کی آخری جانچ اور مرمت حادثے سے 25 دن پہلے ہوئی، اور طیارے کی آخری جانچ تک انجن کے پاور ٹربائن بلیڈز 10,004 گھنٹے چل چکے تھے، یعنی جو مطلوبہ مقدار ہوتی ہے اس تک جو ہے وہ ٹربائن کی جو بلیڈز ہوتے ہیں وہ چل چکے تھے، انہیں تبدیل کرنا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے 25 دن تک جو ہے اس کو دیکھا نہیں گیا، اس کو جانچا نہیں گیا، جس کی وجہ سے قیمتی جانوں کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اب سوال یہ ہے
کہ کیا پاکستان میں اس طرح کے جتنے بھی حادثے ہوتے ہیں کیا کبھی کسی ذمہ دار کو سزا دی گئی؟ کیا اب بھی ذمہ داروں کو سزا دی جائے گی، یا پھر یہ تحقیقاتی رپورٹ جو ہے داخل دفتر ہو جائے گی اور پھر اس کو صرف اور صرف جو ہے وہ میڈیا پر بیان کرنے کے لیے ہی سامنے رکھا جائے گا؟ جو اس کے ذمہ دار ہیں ان پر ظاہر سی بات ہے وہ اس کے بنیادی طور پر ذمہ دار ہیں، تمام کے اوپر اسلامی قوانین کے اعتبار سے، پاکستان کے قوانین کے اعتبار سے جو سزائیں بنتی ہیں انہیں سزا دی جانی چاہیے، کیونکہ وہ 53 جانوں کے حادثے کے، ان کے جاں بحق ہونے کے، ان کے دنیا سے جانے کے ذمہ دار یہ 2 ادارے بنے ہیں، لہٰذا ان 2 اداروں کے جو ذمہ دار افراد ہیں ان کے خلاف جو ہے سخت سے سخت جو ہے وہ کارروائی کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، ایک اور بریکنگ سٹوری سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ افغانستان میں 25,000 سے زائد بلیک واٹرز کے اہلکاروں کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے، یہ رپورٹ امریکہ کی جانب سے جاری ہوئی ہے، امریکہ کے جو دفاعی ادارہ ہے پینٹاگون، اس کی طرف سے ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں 25,000 بلیک واٹرز اہلکار موجود ہیں، اور پینٹاگون نے بلیک واٹرز اہلکاروں کے بجٹ کی منظوری بھی دے دی ہے۔ بلیک واٹرز اہلکاروں میں 10,989 امریکی شہری ہیں، اور تھرڈ کنٹری نیشنل کی تعداد 10,628 بتائی گئی ہے، اور تھرڈ کنٹری نیشنل بلیک واٹرز اہلکاروں میں بھارت، اسرائیل، یورپ اور دیگر ملک شامل ہیں۔ بلیک واٹرز اہلکاروں میں 3,622 افغان شہری بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2014 میں بلیک واٹرز کی جو تعداد تھی، افغان شہریوں کی، جو افغان شہری بلیک واٹرز کے ساتھ ملحق تھے، ان کی تعداد کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ 2014 میں بلیک واٹرز میں افغان شہریوں کی تعداد 22,000 سے زیادہ تھی، جو اب کم ہو گئی ہے۔ عراق اور شام میں بلیک واٹرز کے 6,318 افراد متعین تھے۔ ان 6,318 افراد کو اب شام اور عراق سے نکال کر ان کا جو کنٹریکٹ تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد انہیں افغانستان میں متعین کیا جا سکتا ہے۔ افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد بلیک واٹرز کو متحرک کیے جانے کا امکان بھی ہے۔ افغانستان میں بلیک واٹرز کے ذریعے خانہ جنگی کروائی جائے گی، یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، یہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ بلیک واٹرز کی جو یہ تعداد ہے اس سے پاکستان میں بھی تخریب کاری کی جو کارروائیاں ہیں وہ بھی بڑھ سکتی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں بھی تخریبی سرگرمیوں کے لیے بلیک واٹرز کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بریکنگ سٹوری آپ کو 24 اردو کی سکرین پر دی جا رہی ہے۔ یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے کہ پاکستان کے ہمسایہ ملک افغانستان میں جہاں امریکی افواج نے یہ اعلان کیا ہے، امریکی صدر نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ انخلاء کر رہے ہیں، افغانستان سے نکل رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پینٹاگون کی طرف سے بلیک واٹرز کے اہلکاروں کی تعیناتی کا جو معاملہ ہے، ان کے بجٹ کی جو منظوری کا معاملہ ہے، اس سے صورتحال مزید گمبھیر ہو جاتی ہے، اور خدشہ یہ ہے کہ ان اہلکاروں کو جہاں افغانستان میں خانہ جنگی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، وہیں اس کے اثرات پاکستان پر بھی پڑ سکتے ہیں، کیونکہ بلیک واٹرز کے ان اہلکاروں میں کچھ اسرائیلی اور بھارتی لوگ بھی ملوث ہیں۔ بھارتی لوگ ایسے ہی تو اس جو گھناؤنا گروپ ہے اس میں شامل نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے ان کے جو اہداف ہیں وہ اپنے ملک کے مفادات کو تحفظ دینا اور ساتھ ساتھ پاکستان کی سلامتی کو اور پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس لیے پاکستان کو اس گروہ سے، اس خبر سے، اس رپورٹ سے آگاہ رہنا ہوگا، اور پاکستان کو عالمی دنیا کے سامنے اس معاملے کو رکھنا ہوگا، اور امریکہ کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں افغان طالبان کے، ظاہر سی بات ہے پاکستان بھی اس میں شامل ہے، پاکستان کو یہ باتیں سامنے رکھنی ہوں گی کہ مکمل طور پر خاتمہ کیا جائے ہر جو غیر ملکی طاقت ہے، غیر ملکی فوجی ہے، یا جس طرح کی جس بھی صورت میں، جس بھی کیفیت میں، جس بھی شکل میں جو بھی امریکی لوگ ہیں یا غیر ملکی لوگ ہیں، ان کو مکمل طور پر افغانستان سے نکالا جائے۔ یہ مطالبہ افغان طالبان کی طرف سے بھی ہونا چاہیے، اور افغان حکومت کی طرف سے بھی ہونا چاہیے، افغان عوام کی طرف سے بھی ہونا چاہیے، تاکہ افغانستان میں امن آ جائے، اور افغانستان میں جب امن آئے گا تو پاکستان میں بھی ظاہر سی بات ہے پاکستان میں بھی امن آ جائے گا۔ اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہوئے مزید بات کر لیتے ہیں، سعودی وزیر توانائی کا دورہ گوادر جو ہے وہ سامنے آیا تھا، اور اس میں آئل ریفائنری کی جگہ کا آج معائنہ بھی کیا گیا ہے، اور سی پیک میں سعودی عرب کی شمولیت کے حوالے سے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان جو ہیں ان کے دورے کی خبریں بھی ابھی گردش کر رہی ہیں، اور حال ہی میں یہ دورہ پاکستان میں ہونا ہے۔ اس سے پہلے
متحدہ عرب امارات کے ولی عہد بھی پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں، اور اب جو ہے وہ سعودی وزیر توانائی جو ہیں ڈاکٹر محمد فالح، انہوں نے دورہ کیا ہے گوادر کا، وہاں پر معائنہ کیا ہے آئل ریفائنری کی جگہ کا، اور ساتھ ساتھ محمد بن سلمان کے دورے کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ بھی اب مزید تقویت پکڑ رہی ہیں، اور عنقریب ان کا بھی دورہ ہوگا۔ اچھی بات ہے، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان میں جو تعلقات ہیں وہ مزید مستحکم ہو رہے ہیں، سعودی عرب پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ اچھی بات ہے کہ دونوں ممالک کے عوام اور عالم اسلام کی جو مشترکہ جو کاز ہیں، مشترکہ مسائل ہیں، اس حوالے سے بھی دونوں ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔ اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہوئے بات کر لیتے ہیں، ہم نے بات کرنی تھی عمران خان کی بہن علیمہ خان کی جائیدادوں کا جو معاملہ تھا اور احتسابی عمل تھا، اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھانے والے جو لوگ تھے ان میں عمران خان کی بہن علیمہ خان بھی تھی، اور ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سی جائیدادیں تھیں ان کی نیو جرسی امریکہ میں۔ ابھی جو تازہ جو جائیدادیں سامنے آئی ہیں اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے ظاہر نہیں کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یو اے میں جائیدادیں تھیں اس حوالے سے پہلے وہ بھی جاری ہوئیں۔ تو یہ معاملہ سامنے آیا ہے پاکستان کے اندر، اور اب سوشل میڈیا پر بحث گرم ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو بہن ہے انہوں نے بھی چونکہ اپنے احساسات چھپائے ہیں، اور ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب پر بھی اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں کہ شاید جو ہے عمران خان صاحب کو یا ان کے عہدے کو یا ان کے کردار کو استعمال کرتے ہوئے جائیدادیں بنائی گئی ہیں۔ بالخصوص ان پر اعتراضات جو اٹھائے جا رہے ہیں وہ یہ اٹھائے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ علیمہ خان کے پاس اتنی دولت نہیں تھی، لیکن انہوں نے کس طرح سے پھر اتنی مہنگی جائیدادیں بنائی گئی ہیں۔ اس حوالے سے نیب کا عمل بھی تیزی سے جاری ہے، احتسابی عمل بھی شروع ہو چکا ہے پاکستان کی طرف سے، پاکستانی عوام کی طرف سے، بالخصوص مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں ان کی طرف سے، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی طرف سے آوازیں بہت تیز ہو چکی ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ان کا محاسبہ کیا جا رہا ہے اسی طرح سے خود عمران خان صاحب کی بہن کا یا ان کے جو ساتھ میں دیگر لوگ ہیں جن کے اوپر الزامات ہیں ان کا بھی محاسبہ کیا جائے۔ اچھی بات ہے کہ پاکستان میں احتساب کا عمل تیزی سے شروع ہے، تمام کا احتساب ہونا چاہیے، تمام کو قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے، تمام کے ساتھ ایک جیسا معاملہ ہونا چاہیے۔ یہ اس سے ملک آگے بھی جائے گا۔ ساتھ ساتھ ایک اور رپورٹ بھی سامنے آئی تھی کہ جس میں کہا گیا تھا کہ 1,71,000 بے روزگاروں کا اضافہ ہوا ہے گزشتہ چند ماہ کے دوران، اور یہ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے حکومت کو اقدامات کرنے ہوں گے، کرپشن کو ختم کرنا ہوگا اور روزگار کو عام کرنا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کر لیتے ہیں جرمنی میں مسلمانوں سے عبادت ٹیکس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو جرمنی میں تنگ کیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے یہودی عبادت ٹیکس دیتے ہیں، عیسائی عبادت ٹیکس دیتے ہیں، اسی طرح سے جو مسلمان ہیں جنہوں نے وہاں پر مساجد بنا رکھی ہیں، اسلامک سینٹر بنا رکھے ہیں، دعوت سینٹر بنا رکھے ہیں، ان سے بھی ٹیکس لیا جائے۔ اس کا نام دیا گیا ہے عبادت ٹیکس۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یورپ کے ایک دوسرے ملک سوئٹزرلینڈ میں ایک شخص نے جب نعرہ لگایا بازار کے اندر، ایسے ہی نعرہ لگایا اللہ اکبر کا، تو اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور کہا گیا ہے کہ اب قانون سازی ہو رہی ہے یورپ کے اندر کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والوں کو دہشت گردی کے مقدمات کے تحت گرفتار کیا جائے۔ یورپ میں یہ صورتحال کیوں ہے، کیسے ہے، اس حوالے سے ایک اسپیشل رپورٹ ہے، رپورٹ دیکھتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جرمنی میں مسلمانوں پر ظالمانہ عبادت ٹیکس۔ جرمنی میں مسلمانوں کو بھی دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی طرح عبادت ٹیکس ادا کرنے کے حوالے سے نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق جرمنی میں تمام مسلمانوں کو عبادت ٹیکس ادا کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ کرسچن ڈیموکریٹ سیاستدان تھورسٹن فری نے اس مطالبے کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ بیرونی امداد کی مزاحمت کرنی چاہیے اور مسلمانوں سے ٹیکس لینا چاہیے۔ جرمن اسلامک کونسل کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں بیرونی امداد پر چلنے والی مساجد مٹھی بھر ہیں، جبکہ اکثر مساجد پہلے ہی اپنی مدد آپ کے تحت چل رہی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق جرمن حکومت نے ملک میں ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے مسلمانوں کے رہنماؤں اور امام مسجد سے رابطے شروع کر رکھے ہیں۔ 28 نومبر 2018 کو اس حوالے سے ایک کانفرنس بھی منعقد کی گئی۔ جرمنی کے وزیر داخلہ ہورسٹ سیفر نے جرمن اسلام کانفرنس کے افتتاح کے بعد اپنے خطاب میں کہا تھا کہ جرمنی کے مسلمانوں کے ساتھ رابطوں سے ان کے عقائد، اقدار اور روایات کے حوالے سے معاملات طے کرنے میں آسانی پیدا ہوگی اور انہیں جرمن ثقافت اور اقدار سے جوڑنے میں آسانی ہوگی۔ سیفر کا کہنا تھا کہ اماموں کو جرمنی میں تربیت دینے اور مساجد کو بیرونی امداد سے روکنا دو اہم مقاصد ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جرمنی میں 2015 کے بعد آنے والے 10 لاکھ سے زائد مہاجرین کے نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ انہوں نے مہاجرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ جرمنی کے اقدار اور زبان سیکھ کر اپنا حصہ ڈالیں۔ واضح رہے کہ جرمنی میں آباد تقریباً 45
लाख मुसलमानों में से अक्सरियत की जड़ें तुर्की से मिलती हैं, जिन्हें 1960 और 70 की दहाई में मेहमान मजदूर के नाम पर दावत दी गई थी। बाद अज़ां 2015 में इराक, शाम और अफगानिस्तान में जंग से मुतासिर होकर बेघर होने वाले 10 लाख से जायद पनाह के मुतलाशी मुसलमानों को जर्मनी ने पनाह दी, जिसके बाद मुसलमानों की तादाद में मजीद इजाफा हो चुका है। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं आखिर में चीन के हवाले से कि चीन भी अब चांद पर पहुंच गया है और चीन ने अपना एक मिशन भेजा था गुज़श्ता साल दिसंबर के अंदर। उस मिशन ने कामयाबी से चांद के एक ऐसे तारीक हिस्से पर जो ओझल है वहां पर लैंड किया है कामयाबी से, और साथ साथ जो है चीन ने इस मिशन के हवाले से फिजा से जो है तस्वीर जो खींची गई थी। इस मिशन में 2 गाड़ियां हैं जो देखी जा सकती हैं। उन्होंने वहां पर चांद के एक ऐसे तारीक हिस्से पर लैंड किया और फिर वहां पर दोनों गाड़ियों ने एक दूसरे की तस्वीर भी खींची हैं। और चीन के बारे में कहा जा रहा है कि चीन पहला मुल्क है जिसका ये पहला मिशन था जिसने चांद के तारीक और ओझल हिस्सों के हवाले से वहां पर लैंड किया है और वहां की तस्वीर और वीडियोस जो हैं वो वीडियोस जो हैं वो दुनिया को अरसाल की हैं। इसके अलावा रूस के हवाले से और इसी तरह जो अमेरिका के हवाले से भी कहा जाता है कि उन्होंने भी चांद पर जो है अपने मिशन को भेजा है। बहरहाल चीन की टेक्नोलॉजी के एतबार से ये एक बड़ी खबर है कि चीन ने कहा है कि 3 जनवरी को कामयाबी से ये मिशन खला में जो है चांद के ऐसे तारीख हिस्से पर इन्होंने लैंड किया है इस मिशन में कामयाबी से। और साथ साथ वहां के बारे में जो चांद के हवाले से जो वहां ओझल हिस्सा था उस हवाले से जो तारीख मालूमात थी जिनके बारे में दुनिया नहीं जानती थी चांद के हवाले से, वो तमाम की तमाम मालूमात जो हैं वो इस मिशन के जरिए से चीन ने हासिल की हैं और इसे फिर दुनिया के सामने भी रखा जाएगा। ये तस्वीर हैं, ये वीडियोस हैं जो चीन के हुकाम की तरफ से सामने आई हैं। दुनिया भर की टॉप स्टोरीज के साथ आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।